अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे थे मुरक्कब इज़ाफ़ी, तीसरा मुरक्कब है हम जो पढ़ रहे हैं, नाक़िस मुरक्कबात में से तीसरा मुरक्कब। और ये मुरक्कब बहुत ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही ऐसे जुमले जो आमतौर पर हम जानते हैं और ये मुरक्कब बन रहे होते हैं। तो चूंकि अब हम पहचान कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आज के सबक में बहुत सारे जुमले ऐसे हैं। जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ उर्दू के लिहाज से, लेकिन नाकिस का मतलब होता है मुरक्कब वो जिसमें बात मुकम्मल ना हो, किसी चीज के मतलब आगे पीछे कमी की वजह से मुकम्मल नहीं हो रहा। तो मुरक्कब इजाफी, इसके हमने पहली क्लास ले ली थी, जिसमें हमने समझा था कि इसमें दो अज्जा होते हैं, एक को कहते हैं मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैह। जैसे कि मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ सिफत और मौसूफ आ रहा था, इसी तरह मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारुन इलैह। इसमें क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह। अच्छा, मुजाफ इलैह अभी मैं आगे बताऊंगा मजीद। लड़के की किताब जैसे एक जुमला है उर्दू में, तो यहाँ पे लड़के मुजाफ इलैह है और किताब क्या है, मुजाफ। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। दूसरी अहम बात हमने पढ़ी इसके बारे में, कह लें कि इसके कवाइद है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, ये बात याद रखें, मुजाफ इलैह हर हाल में हालत जर में होगा, कभी भी तब्दील नहीं होता। अच्छा, मुजाफ पर अल दाखिल नहीं होता। मुजाफ का एराब हल्का होता है। ये मुजाफ इलैह और दो मुजाफ के बातें हैं। अच्छा, एराब का हल्का होने से क्या मुराद है, वो अस्मा जिन पर तनवीन यानी कि दो पेश दो जबर दो जेर आती हैं, उनकी तनवीन खत्म हो जाती है। और दूसरी कैटेगरी जिनके आखिर में नून आ रहा होता है ना, वो मुसन्ना हो सकता है और मुजक्कर और मुन्नस में, और जमा सालिम हो सकता है मुजक्कर का। तो इनके आखिर में आने वाला नून हट जाता है, जिसके हमने एक शीट देखी थी, चार्ट देखा था कि पहली जो तनवीन वाली बात है, किताबुन से किताबू हो जाता है, जन्नतुन से जन्नतू हो जाता है। ये क्या हो रहा है, एराब हल्का हो रहा है। ठीक है, आयातुन से आयातू हो जाएगा। अब ये क्या है, किताबुन वाहिद है और मुनसरिफ है, इस तरह जन्नतुन है। और फिर आयातुन क्या है, मोन्नस की जमा है। ठीक है। और इसी तरह हालत नसब में किताबन से किताबा हो जाएगा। हमें पता है दो जबर के बाद अलिफ जो आता है दो जबर की वजह से आता है, जब दो जबर ही नहीं रहे तो अलिफ भी खत्म हो जाता है, किताबा। जन्नतन से, क्योंकि इसमें अलिफ आता ही नहीं है, तो ये जन्नता हो गया। आयातन से आयाता हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, खैर मैं इसको करेक्ट करूंगा। अच्छा चले, आयातन नहीं होता, आयातिन होता है नसब में, हालत नसब में, माजरत के साथ। किताबिन से किताबी होता है, जन्नतिन से जन्नती होता है, आयतिन से आयती होता है। ठीक है। हालत रफा में अब ये जो वो हैं जिनके आखिर से नून गिर जाता है, वो कौन से हैं, किताबान है, ये मुसन्ना मुसन्ना है ना, तो ये किताबा हो जाएगा। और इसी तरह यदान से यदा हो जाएगा, बनूना से बनू हो जाएगा। और हालत नसब व जर में किताबाइन से किताबाई हो जाएगा, यदईनी से यदई, और बनईने बनईना से बनी। ठीक है। और अब जो है, बल्कि एक मिसाल हमने समझी थी, लड़के की किताब, इसको हमने देखा था कि लड़का जो है मुजाफ है, लड़के मुजाफ इलैह है, और किताब मुजाफ है। और इसमें तरीका ये है, पहली चीज क्या करनी है, मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में। तो मुजाफ को हम पहले ले जाएंगे, इस जो किताब है, किताब को हम पढ़ते हैं किताबुन, और मुजाफ इलैह को बाद में लाएंगे, लड़के का क्या बनता है तर्जुमा, वलदुन।
اب ہم نے یہاں دیکھا کہ نہ کوئی لکھا ہے، نہ کسی لکھا ہے، نہ ایک لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ نکرا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ عام جملہ نہیں ہے، یہ خاص ہو گیا. تو یہ لڑکے وہ ہیں جن کو جانتے ہیں، تو یہ معرفہ ہے. تو ہم نے فوراً اس ولدن کو کنورٹ کیا الولدن ولدن پہ، الولدو میں. اب چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا تو ہم نے الولدی کر دیا. اب کتابو، اب چونکہ یہ مضاف الیہ جر میں جا رہا ہے، کتابو نہیں جا رہا ہوں. اب یہ جو مضاف ہے اس میں نہ ال داخل ہوگا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا. آپ دیکھیں گے اعراب ہلکا ہے، حالانکہ یہ نکرا نہیں ہے لیکن اعراب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ال بھی داخل نہیں ہے. تو یہ کتاب الولدی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی شامل کر دیں اسی جملے میں، کسی لڑکے کی کتاب، تو یہ کتابن ہو گیا جیسے تھا، اور ولدن ہو گیا. اب ولدن چونکہ یہ جملہ کسی شامل ہے اس میں، اس کو ہم نے جب ترجمہ کیا نکرا کی حالت میں رکھا تو ولدن ہو گیا. تو اور کتابن کا کیا کام کیا ہم نے؟ اس میں جو اعراب تھا اس کا وہ ہلکا کر دیا. تو کتابو ولدن یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں. اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج ہم مثال لے لیتے ہیں اللہ کی کتاب. پہلے لڑکے کی بات کر رہے تھے، اب اللہ کی کتاب. اب یہ بات یاد رکھیں، معرفہ جو ہے صرف ال کی وجہ سے ہم نہیں پہچانتے. ہم نے پوری کیٹیگریز پڑھی تھی اس کی نا. وہ اسم جو ہے کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، خاص بھی ہو سکتا ہے، مطلب خاص سے مراد کے ذات کا نام ہو گیا، جیسے کہ ہو گیا جامد ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشارے بھی ہوتے ہیں. جو پوری کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی. تو جو اللہ ہے اسم اللہ، اللہ کی کتاب. پہلا کام، اس کو مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ان کو ہم نے ریورس کر دیا. تو کتاب کا کیا بنا؟ کتاب کتاب. مضاف الیہ اللہ اللہ، یہ مطلب ہم نے ترجمہ کر لیا عربی میں. اللہ ظاہر اللہ، اللہ کا نام ہے. اب ہم اگلا کام کیا کریں گے؟ ریورس تو کر دیا ہم نے. مضاف الیہ حال ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور تو اس کا کیا ہوگا؟ حلقہ اللہ ہی ہو جائے گا. اور مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا تو کتابو ایز اٹ از آ جائے گا اور اس کا اعراب ہلکا رہے گا. تو کتاب اللہ ہی. یہ جملہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہے؟ کیونکہ اب جو جملے ترجمہ کرنے جا رہے ہیں براہ راست بغیر کسی نقشے کے. ٹھیک ہے. جی جیسے کہ بلکہ اس کو ایک اور چیز ہے، سوری رہ گیا. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ حالت نصب میں اس کو لکھوں، تو کتابہ آگے کیا ہوگا؟ کتاب اللہ ہی، آپ نے اللہ ہی کیوں بولا؟ کیونکہ وہ جر میں ہی رہتا. شاباش، ویری گڈ. وہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا، اور کتاب اللہ ہی ہو جائے گا اگلا جب حالت جر میں رہے گا. یہ تبدیل نہیں ہوگا، حالت جر میں رہے گا ہمیشہ. میں نے انڈر لائن بھی کر دیا. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کا گھر. اب براہ راست ترجمہ کرنا ہے. بیت اللہ ہی. بیت اللہ. اچھا یہ بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے، بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ہے اللہ کی نشانی. نشانی سے مراد آیت. آیات آیات اچھا، نشانی ایک ہے. آیت اللہ ہی. آیت اللہ، ماشاء اللہ. اللہ کا ذکر، ذکر اللہ. ذکر اللہ. اللہ کا فضل، فضل اللہ. فضل اللہ. اللہ کا خوف. خوف بھی ترجمہ ہوتا ہے لیکن خشیت. خوف اللہ. خشیت اللہ. خشیہ، خشیت اللہ. خشیت اللہ. ٹھیک ہے. زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مطلب تینوں اعراب میں ہم دیکھیں گے تو آ سکتا ہے. ایک اور لے لیتے ہیں، اللہ امان کی اللہ. امان اللہ. اچھا اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ شروع میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی یہ حالت جر میں نہیں آتا. حالت جر میں آنے کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ہم نے جب اسم کی کیٹیگریز پڑھی تھی نا، کہ ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع. ٹھیک ہے. حالت نصب اور جر میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، کہ وہ حالت نصب میں آ رہے ہوتے ہیں اور حالت جر میں. حالت نصب کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب وہ مفعول کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے تو حالت نصب میں جاتا ہے، اور جب اضافی حالت میں آتا ہے تو حالت جر میں جاتا ہے. اضافی حالت میں آنے کی وجہ یہ ہے، مرکب اضافی. ٹھیک ہے. تو یہ امان اللہ ہی، ایک وجہ تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اسم حالت جر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب مضاف الیہ کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے. ایک وجہ دوسری وجہ بھی ہے لیکن ظاہر وہ ایک ٹاپک ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن ایک جملے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم ایک جملہ کہتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں، فی امان اللہ. ہم نے یہاں پر چونکہ اللہ ہی تو حالت میں جر میں رہے گا، یہاں پہ امان جو ہے حالت جر میں چلا گیا. فی کی وجہ وجہ. کیا بنی؟ فی کی وجہ سے. یعنی کہ کچھ حروف ایسے آتے ہیں جو کہ حالت جر میں لے جاتے ہیں اسم کو. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی
اب میں کہتا ہوں مسجد کا دروازہ. باب المسجد. بابو المسجدی. ماشاء اللہ، باب المسجدی. دین کا ستون، عماد کہتے ہیں نا، عماد الدین. عماد الدین. اب دیکھیں یہ وہ جملے جو ہمارے پاس اردو میں ہمیں یاد ہیں. عماد الدین. آج ہم گرامیٹیکلی اس سے گزر رہے ہیں، اس مرکب سے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کیوں ایسے ہیں. یہ ہے مومن کی معراج. معراج ہم اردو میں معراج ہی کہتے ہیں. معراج المؤمنی. معراج المؤمنی. ماشاء اللہ. نماز کا قائم کرنے والا، یہاں پر قائم کرنے والا پورا مل کے جو ہے نا مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یقیم الصلاۃ. مقیمو کہتے ہیں قائم کرنے والا نا. میم پیش کا ترجمہ ہم نے والا کر دیا. ٹھیک ہے. نماز کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ مقیم الصلاۃ. ماشاء اللہ. ایک آخری سلائیڈ ہے ہماری. کسی راستے کا پار کرنے والا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. کسی راستے کا پار کرنے والا، کسی لگ گیا ہے، راستہ ہے اور پار کرنے والا ہے. اب یہ اس کو ہم پہلے ریورس کریں گے. سوری، ترجمہ آ گیا. پار کرنے والا، عبور کرنے والا. ٹھیک ہے، آنے دیں. راستے کو کیا کہتے ہیں؟ سبیل. سبیلن. عابر السبیلن. کہیں پڑھا ہے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر میرے خیال میں 34 کون سی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، جہاں پہ لا تقربوا الصلاۃ والی آیت تھی. جی عابر السبیل، راستہ عبور کرنے والا یا پار کرنے والا. کسی راستہ، اچھا کسی کی وجہ سے دو زیر آ گیا. اچھا، جیل کا ترجمہ ہوتا ہے سجن. سجن. مومن کی جیل. سجن المؤمنی. سجن المؤمنی. ماشاء اللہ. کافر کی جنت. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. جنت تو جنت ہے، کافر کافر ہے. جنت الکافری. جنت الکافری. اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ لے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت کیوں ہے؟ ہمارے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. دونوں چیزیں. جو چاہو گے ملے گا مطلب اوپن ہے. مومن کو دنیا میں یہ چیزیں نہیں ملتی، وہ کبھی گلہ نہیں کرتا. لیکن کافر کو سب کچھ مل رہا ہے، وہ سب عیش کر رہا ہے. تو دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جیل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. اب یہ دو مرکب کو ملا کر دنیا ہم نے لگا دیا، ہم نے پورا جملہ کر دیا. یہاں پر یہ جملہ ہے. تو الحمدللہ ہم نے پورا جملہ آج بنا لیا صرف ایک لفظ اضافہ کر کے، جو کہ ظاہر قسم ہے دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. تو یہ مرکبات ایسے بنتے ہیں اور یہ آپس میں بن کے جملے کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور آپ روزانہ کئی مرکب اضافی خاص طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی پریکٹس کے لیے قرآن کریم ہے، آپ نے گزرنا ہے، ایسے مرکب نظر آئیں. نشانی کیا ہے؟ اعراب ہلکا ملے گا اور اگلا جو لفظ حالت جر میں ملے گا. اچھا جمع میں بھی ہو سکتا ہے، تسنیہ میں بھی ہو سکتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. کوئی سوال، کوئی مشکل؟ نہیں. چلیں، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بھاری ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر بھاری ہے تو پچھلے اسباق کو دہرانے سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اب چونکہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں تو تھوڑی سی تیزی آنی چاہیے نا. چلے، جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت وقت دیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں
میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔